दोस्तों, एक शख्स मर जाता है और अपने पीछे 2 बेटे छोड़ जाता है। अपनी दौलत का 1/3 हिस्सा वो किसी अजनबी के नाम छोड़ जाता है। उसकी कुल जायदाद 10 दिरहम की है, जबकि एक बेटे ने 10 दिरहम उसके कर्ज देने हैं। अब ये तकसीम कैसे होगी? और इस तरह के हज़ारों सवालात के जवाबात के लिए रियाजी के तुलबा अलजबरा का सहारा लेते हैं। इस तरह के सवालात के जवाबात और अलजबरा के कवानीन पहली मर्तबा किताबुल मुख्तसर फी हिसाब अलजबरुल मुकाबला में बयान किए गए, जिसके मुसन्निफ का नाम मोहम्मद इब्ने मूसा अल खारज़मी है। दोस्तों, मैं हूं उमर सुहेब चौधरी और आज की इस किस्त में हम जानेंगे मोहम्मद इब्ने मूसा अल खारज़मी के बारे में। दोस्तों, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मूसा अल खारज़मी मशहूर रियाजी दान, जगराफिया दान और बैतुल हिकमा के जदीदुल कद्र रुकन थे। खारज़मी को अलजबरा का मुअज्जद करार दिया जाता है। तारीख में उनकी शोहरत इल्म हिसाब में सिफर की इजाद की वजह से है। अलजबरा पर दुनिया की सबसे पहली किताब किताबुल मुख्तसर फी हिसाब अलजबरुल मुकाबला खारज़मी की तसनीफ़ है। अलजबरा लफ्ज़ इसी किताब के नाम से मश्तक है, जबकि अंग्रेज़ी का लफ्ज़ अलगोरिथम आपके नाम अल खारज़मी की बिगड़ी हुई शक्ल है। ख़ानदानी नाम से मालूम होता है आपका ख़ानदान खारज़म के इलाके से था, जो तर्किस्तान का हिस्सा था, जहां आपकी पैदाइश 780 ईस्वी में हुई। आजकल ये इलाका आज़रबाईजान का हिस्सा है। अबू रेहान अल बिरूनी ने खारज़म के लोगों को ईरानी दरख्त की शाख कहा था। आपके बचपन के हालात तो तारीख में महफूज नहीं, अलबत्ता इतना मालूम है कि उन्होंने हिसाब पर उबूर हासिल किया था। उनकी काबिलियत उन्हें दरबार खिलाफत तक ले गई और जल्द ही खलीफा मामूनुर रशीद के मंजूर नज़र बन गए। अजराम फल्की के 72 मुशाहदात किए। खलीफा मामून ने बगदाद के सबसे ऊंचे मुकाम शमीसा में बाबू शमीसा पर एक रसदगाह तामीर की, तो खारज़मी भी यहाँ तहकीकी कामों में मसरूफ़ हो गए। यहाँ आपने हिंदुस्तानी पंडित कनका की लाई हुई ब्रह्मा सिद्धांत पर तहकीक की और उसका खुलासा तैयार किया। मामून के हुक्म पर दीगर साइंसदानों के साथ मिलकर दुनिया का घेर मापने के लिए रका और पालमीरा के दरमियान तुलुल बल्द का दर्जा निकाला, जो कि आज की जदीद तहकीकात से हैरत अंगेज तौर पर मुताबिकत रखता है। दोस्तों, खारज़मी ने तमाम इल्मी काम 20 साल के अरसा में किया था। ईरान की इस्लामी फतह के बाद बगदाद दुनिया का इल्मी मरकज़ बन गया और बहुत सारे ताजर, आलम हकीम, साइंसदान हिंदुस्तान और चीन जैसे दूर दराज ममालिक से बगदाद हिजरत कर आए। खलीफा मामूनुर रशीद ने बगदाद में जो बैतुल हिकमा कायम किया था, उसके आप जल्द ही रुकन बन गए। हुआ ये कि आपने हैयत के किसी गुंजलक मसले पर मबसूत इल्मी मुकाला लिखा और बैतुल हिकमा के डायरेक्टर को भिजवा दिया। बैतुल हिकमा में मौजूद ज़हीनो फ़तीन अबकरी साइंसदानों ने उसका मुताला किया, मकाले के मतन के बारे में सवालात करके ज़ुबानी जांच पड़ताल की। तसल्ली व तशफ़ी के बाद आपको साइंस अकेडमी की रुकनियत दे दी गई। इस तरह तारीख में आप पहले इंसान थे जिसने मकाला लिखने का तरीक़ शुरू किया। अब ये तरीक़ राइजुल वक्त है। यूनिवर्सिटियों में तालब इल्म MA, MPhil या PhD का मकाला लिखते हैं और उसकी जांच पड़ताल की जाती है। तालब इल्म प्रोफेसरों के बोर्ड के सामने मकाले के बारे में किए गए सवालात का जवाब देता है, जिसको डिफेंस कहा जाता है। कामयाब तरीक़ से डिफेंस करने के बाद तालब इल्म को डिग्री दी जाती है। बगदाद की साइंस अकेडमी में आपने साइंस और रियाजी के मज़ामीन के अलावा लातीनी और संस्कृत की किताबों के तराजुम का भी मुताला किया था। दोस्तों, रियाजी, जियोग्राफी, इल्म हैयत, कार्टोग्राफी, अलजबरा और इल्म मुसल्लस में खारज़मी के गिरां कदर इजाफे बेशुमार हैं। हिंसी अदात यानी तरीक़े हिसाबो शुमार पर किताब 825 में लिखी थी, जिसके बाद पूरे मशरिक़ वस्ता और यूरोप में इस अददी निज़ाम का रवाज शुरू हो गया। लातीनी में आदात का लिखना बहुत मुश्किल था, जैसे 34,
یعنی 34 کے لیے XXXIV، مگر ہندی نظام اعداد میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کو اعداد میں لکھنا بہت آسان تھا۔ آج یہی اعداد ہمارے کمپیوٹر کے نظام میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تمام کمپیوٹر 0 اور 1 پر کام کرتے ہیں، یعنی کوئی چیز یا تو آن ہے یا پھر آف ہے۔ لاطینی میں اس کتاب کا ترجمہ انڈورم الگورتھمی ڈی نیومرو کے عنوان سے کیا گیا، جس سے الگورتھم کی اصطلاح وجود میں آئی تھی۔ آپ کی شہرہ آفاق تصنیفات میں کتاب الجبر المقابلہ، زیج سندھند، حساب الہندی، جغرافیہ اور کتاب التاریخ شامل ہے۔ دوستو، بلا شبہ خارزمی الجبرا کے موجد تھے۔ انہوں نے اس شعبہ میں شب و روز تحقیقات کر کے اسے باقاعدہ سائنس کا درجہ دیا۔ مسلمانوں سے قبل یونانی اور ہندوستانی اس فن پر کتابیں لکھ چکے تھے۔ خارزمی نے یونانی ہندسی تحقیقات کو مربوط کر کے اپنی تحقیقات اور تجربات کے ذریعے اسے اور آگے بڑھایا۔ خارزمی نے ریاضی کی اس شاخ کی اساسی تصنیف کتاب المختصر الجبر المقابلہ 830 کے لگ بھگ لکھی تھی۔ کتاب خلیفہ مامون الرشید کی فرمائش اور حوصلہ افزائی سے لکھی گئی تھی تاکہ تجارت، وراثت، شراکت، مقدمات اور مساحت کے مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ کتاب کے پہلے 50 صفحات پر الجبرا کی تھیوری اور دیگر اصول بیان کیے گئے ہیں، اور باقی حصے میں اسلامی وراثت کے قوانین کے تحت جائیداد، مال و اسباب کو تقسیم کرنے کے طریقوں کو مختلف مثالوں سے واضح کیا گیا تھا۔ دوسرا حصہ پیمائش و مساحت کے بارے میں ہے۔ تیسرا حصہ طویل ترین حصہ ہے جو ترکے کے مسائل کے متعلق ہے۔ 1 درجی اور 2 درجی مساواتوں پر بھی بحث کی گئی ہے۔ پوری کتاب میں علامات کی بجائے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ نامعلوم مقدار کے لیے شے کا لفظ لکھا، ناپ تول کے لیے درہم، نامعلوم شے کے مربع کے لیے مال اور جزر، نامعلوم مقدار کی قیمت، ہمارے دور میں شے کے لیے ایکس لکھا جاتا ہے۔ اس خیال افروز کتاب میں خارزمی نے حسابی مساوات میں مجہول کے لیے عربی لفظ شے استعمال کیا تھا۔ جب یہ کتاب اندلس پہنچی تو ہسپانوی میں شے کے لیے ایکس کا حرف استعمال کیا گیا۔ یہی حرف یورپ میں استعمال ہونے لگا، جو کہ لاطینی حروف کے آخری 3 میں سے ہے۔ اس لیے باقی 2 مجہولوں کے لیے وائی اور زیڈ استعمال ہونے لگے۔ کتاب میں الجبرا کے متعدد مسائل جیومیٹری کی مدد سے حل کیے گئے تھے، جن کا اتباع بعد میں یورپی ریاضی دانوں نے بھرپور طریق سے کیا تھا۔ انہوں نے مثلث قائمت الزاویہ پر کئی تھیورم پیش کیے، مثلث متوازی الاضلاع اور دائرے کے رقبوں کی پیمائش کے طریقے بھی بتائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ دنیا کے پہلے ریاضی دان تھے جس نے منفی کی علامت الجبرا میں شامل کر کے علم ریاضی کی اس شاخ کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ ان کو 0 کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہندی اعداد 1 سے 9 میں 0 کا اضافہ کر کے عربی ہندسوں کو مقبول بنایا، جن کو اہل یورپ قبول کر کے ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ 0 کے اضافے سے اعداد ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں اور ٹریلین میں بیان کیے جانے لگے۔ ریاضی پر خارزمی کی دوسری سکہ بند کتاب کتاب الجمع و تفریق بحساب الہندی تھی۔ اس کتاب کے ذریعے نیا طریقہ حساب رائج ہوا تھا۔ یہاں محض پرانے یونانی اور رومی اعداد ہی تبدیل نہیں کیے گئے، بلکہ نیا طریقہ استعمال کیا گیا تھا، جس میں ہر ہندسے کی قیمت اکائی، دہائی، سینکڑا میں جس جگہ پر ہو اس کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ 9 اعداد اور 0 پر مشتمل نیا نظام عظیم کارنامہ تھا، جس کے بغیر اب معمولی حساب کرنا بھی ناممکن ہے۔ یہ 0 ہی ہے جس کے ذریعے ہم تمام ہندسوں کو اکائی، دہائی اور سینکڑا میں ان کی مناسب جگہ پر رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ استعمال خارزمی نے عام اور سادہ مثالوں کے ذریعے سمجھایا، یعنی کس طرح ان کو جمع و تفریق کیا جاتا اور کس طرح ضرب و تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیوب روٹس اور سکوئر روٹس نکالنے کا طریقہ بتایا۔ 0 جو نئے طریقہ حساب کی روح تھا، فیبوناچی کے ذریعے لاطینی میں سائفرم بن گیا اور یہی بدلتے بدلتے 0 بن گیا۔
جبکہ جرمن میں یہ ظفر ہی پڑھا جاتا رہا۔ اس کے استعمال ہونے کا سہرا خارزمی کے سر جاتا ہے۔ دوستو، ہندسی اعداد سے حساب کرنے کی تکنیک کا نام الگورتھم ہے، جو کہ الخوارزمی سے مشتق ہے۔ الگورتھم کا مطلب ہے ایسی سائنس جس میں 9 ہندسوں اور 1 صفر سے حساب نکالا جا سکے۔ کمپیوٹر کی بنیاد ہی الگورتھم پر ہے۔ اس کے بغیر کوئی کمپیوٹر کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے کمپیوٹر کی ایجاد میں مسلمانوں کا بھی بالواسطہ حصہ ہے۔ الگورتھم کا لفظ ان کے نام الخوارزمی سے مشتق ہے۔ کمپیوٹر الگورتھم کے تحت حسابی کام کرتا ہے۔ یہ طریقہ خارزمی نے دریافت کیا تھا، جس میں درجہ بدرجہ مشکلات کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ ریاضی اور کمپیوٹر میں یہ طریقہ اساسی اہمیت رکھتا۔ کسی بھی مسئلے کو ہم اگر ایک بار الگورتھم سے ترتیب دیں گے تو اس کو کسی بھی کتاب، کمپیوٹر اور پروگرامنگ زبان میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 10,000 ٹیلی فون نمبر ہیں، فقط 1 منٹ میں ہم نے اپنا مطلوبہ ٹیلی فون نمبر تلاش کرنا ہے، جبکہ اس دوران نمبروں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس مشکل کو الگورتھم سے حل کیا جا سکتا ہے۔ کوبال میں بنائے گئے فلو چارٹ بھی الگورتھم کی مثال ہیں۔ دوستو، ہمارے ارد گرد نظر آنے والے ٹریفک سگنلز، گاڑیوں میں لگے نیویگیشن سسٹمز، عمارتوں میں لگی لفٹس، سماجی رابطوں کی ویب سائٹس، موبائل فونز میں استعمال ہونے والے سافٹ ویئرز، یعنی کمپیوٹرائزڈ چیز کے پیچھے الگورتھم ہوتا ہے۔ کسی بھی سافٹ ویئر کو الگورتھم کی بنیاد پر تیار کیا جاتا ہے۔ فنگر پرنٹ سینسر اور موبائل فون ان لاک کرنے کے پیچھے بھی الگورتھم ہی ڈیزائن کیے ہوتے ہیں۔ الگورتھم کی بدولت ہی سیٹلائٹس اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں۔ تو بیت الحکمہ میں خلیفہ مامون الرشید نے ایک رصد گاہ بغداد میں اور ایک دمشق میں تعمیر کروائی تھی۔ یہاں خارزمی نے دیگر ہیئتدانوں کے ساتھ مل کر مختلف پروجیکٹس پر کام کیا تھا، جیسے انہوں نے سورج کے سفر کا راستہ پورے 1 سال تک مشاہدہ کیا اور پھر طریق الشمس کے جھکاؤ کی مقدار 23 ڈگری 33 منٹ نکالی تھی، جبکہ یونانی ہیئتدان تھیون آف الگینڈریا نے یہ قدر 23 ڈگری 51 منٹ بتائی تھی۔ یہاں ہیئتدانوں نے مختلف شہروں کے طول بلد اور عرض بلد معلوم کیے۔ ان کی مدد سے انہوں نے معلوم دنیا کا نقشہ تیار کیا تھا۔ دوستو، جہاں تک علم مثلثات کا تعلق ہے، آپ نے سائنس اور کو سائنس کے جدول تیار کیے جو سدھانتا میں دیے گئے تھے۔ اس میں ٹیبل آف ٹینجنٹس، سائن فنکشن اور ٹینجنٹ فنکشن دونوں شامل تھے۔ اس کا اصل عربی نسخہ تو صفحہ ہستی سے معدوم ہو چکا، مگر اندلسی ہیئتدان مسلمہ ابن احمد مجریتی نے 1000 عیسوی کے لگ بھگ اس کی تصحیح شائع کی تھی۔ دوستو، خارزمی محض ریاضی داں ہی نہیں تھے، بلکہ پایہ درجہ کا جغرافیہ دان بھی تھا۔ جغرافیہ میں خارزمی کا اہم کارنامہ کتاب سورۃ الارض کی تصنیف تھی۔ یہ کتاب انہوں نے 833 میں مکمل کی تھی۔ کتاب میں تعارف، جغرافیائی معلومات، پہاڑ، دریا، جزیرے، سمندر کے بعد دنیا کے 2402 شہروں کے طول بلد اور عرض بلد دیے گئے تھے۔ خلیفہ مامون الرشید نے بغداد کے سائنسدانوں کو سائنسی پروجیکٹ دیا تھا کہ وہ زمین کی 1 ڈگری کی پیمائش کریں تاکہ زمین کا قطر معلوم کیا جا سکے۔ اس سائنسی مہم میں خارزمی بھی شامل تھا۔ آپ ان 70 جغرافیہ دانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے خلیفہ مامون کے لیے دنیا کا نقشہ بنایا تھا۔ دوستو، رسالہ فی استخراج تاریخ یہود، یہ رسالہ یہودی کیلنڈر پر تھا، جس میں 19 سال کے دورانیہ میں دنوں کے اضافے کو بیان کیا گیا تھا۔ کسی مہینے کا پہلا دن کس ہفتے کے روز پڑے گا، اس کو طے کرنے کے قواعد بتائے گئے تھے۔ یہودی کیلنڈر اور سلجوق کیلنڈر کے مابین عرصہ نکالا گیا تھا۔ اس بات کی بھی تشریح کی گئی تھی کہ یہودی کیلنڈر کے مطابق چاند اور سورج کا طول بلد کن قواعد کے تحت طے پائے گا۔ دوستو، چاند کے اوپر ایک کریٹر یعنی گھڑا خارزمی کہلاتا ہے۔ ایران میں ہر سال خارزمی انٹرنیشنل ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ راکم نے 2009 میں
نوبل لارٹ پروفیسر عبدالسلام کے گھر ان کو تفویض کیے جانے والا خارزمی ایوارڈ کا سرٹیفکیٹ دیوار پر کندہ دیکھا اور اس کے ساتھ فوٹو بھی کھنچوایا تھا۔ دوستو، پوری دنیا کے اندر خارزمی کے نام سے ادارے اور ریسرچ سینٹرز بھی موجود ہیں، جیسا کہ پاکستان میں ایک مشہور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں الخارزمی انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس موجود ہے۔ ایک اور فعال ادارہ خارزمی سائنس سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ کام کر رہا ہے۔ دوستو، الخارزمی کا انتقال 850 عیسوی میں ہوا۔